अस्सलाम वालेकुम। आधी रात ढल चुकी थी। पुलिस जीप एक घर के सामने रुकी। इसमें से कुछ बावर्दी एहलकार बाहर निकले। इनमें से एक ने दरवाजे पर जोरदार दस्तक दी। भारी हाथों से दी गई दस्तक की आवाज़ सुनकर घर के सभी वासी नींद से बड़बड़ा कर उठ बैठे। इस वक्त कौन हो सकता है? 45 साला जावेद मलिक ने आंखें मसलते हुए दीवार गिर खड़ी पर निगाह डाली, जो रात 1 बजे का अंदिया दे रही थी। कुछ तवक्कुफ के बाद दस्तक एक बार फिर होने लगी। इस बार तो लगता था कि बजाने वाला दरवाज़ा तोड़कर ही दम लेगा। जाकर देखिए तो सही। दूसरी चारपाई पर दराज मरियम ने 8 साला जैन को बाहों में भरकर सहमे हुए अंदाज में कहा। जावेद आंखों ही आंखों में बीवी को तसल्ली देता हुआ चारपाई से उठा और पैरों में चप्पल अड़सता हुआ बाहर को लिपका। मौसम ठंडा था। लंबे लंबे टक भरता वसी व आरी सहन अबूर करके मरकजी दरवाजे तक जा पहुंचा। कौन है भाई? उसने कपकपाती आवाज़ में पूछा। पुलिस। दरवाज़ा खोलें। जवाब सुनकर तो बदन में सनसनी दौड़ गई। या अल्लाह खैर, बेइख्तियार उसके मुंह से निकला। उसने पलटकर 20 बच्चों की तरफ देखा, जो कमरे के दरवाजे पर खड़े हिरासा निगाहों से उसी की जानब मुतवज्जो थे। इसका ज़हन तेज़ी से काम करने लगा कि ऐसा क्या हुआ कि पुलिस दरवाजे तक पहुंच गई है। जल्दी दरवाज़ा खोलें। गराईदार आवाज़ में दोबारा हुक्म सादिर हुआ तो वो चौंक कर हवासों में लौटा और झट से दरवाज़ा खोल दिया। सामने 4 पुलिस वाले खड़े थे। सबसे आगे वाले के कंधों पर एक फूल बना हुआ था। जावेद मलिक जानता था कि एक फूल वाला पुलिस ऑफिसर एएसआई कहलाता है। तुम आरिफ मलिक हो? एएसआई ने पूछा। आरिफ मलिक मैं हूँ जी। पड़ोस के मकान की दीवार के अकब से आरिफ मलिक ने सर निकालकर जवाब दिया। रात के सन्नाटे को चीरती दस्तक की महक आवाज़ ने साथ वाले पोर्शन की मकीनों को भी जगा डाला था। इस घर के 2 पोर्शन थे। एक हिस्से में जावेद मलिक अपनी बीवी शाजिया और अपने बच्चों के साथ, और दूसरे हिस्से में इसका बड़ा भाई आरिफ मलिक अपनी बीवी आमना और बेटे कासिम और शाहिद के साथ रहता था। तुम्हारा बेटा शाहिद किधर है? स्पाट लहजे में इस्तफसार किया गया। क्या कर दिया उसने? आमना ने दीवार के अकब से सर निकालकर कांपती आवाज़ में पूछा। ने चेहरे को दुपट्टे से इस तरह ढांप रखा था कि सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थीं, और अंधेरे में भी इन आंखों में उतरे खौफ के साए साफ दिखाई दे रहे थे। जितना पूछा है का जवाब तो एएसआई का लहजा मज़ीद दरश्त हो गया। जी वो कह कर गया था आज थोड़ी देर हो जाएगी, शायद फैक्ट्री में काम ज़्यादा होगा। कह रहा था कि रात 2 बजे तक आएगा। आमना ने कपकपाती आवाज़ में जुमला मुकम्मल किया। मेरा नाम एएसआई वकार है। आरिफ मलिक, तुम जल्दी से बाहर आओ। तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। वकार ने हाथ के इशारे से इससे बाहर निकलने को कहा। खैरियत तो है वकार साहब? जावेद ने खुश्क होते हलक से आवाज़ निकालने की नाकाम कोशिश की। ये तो थाने जाकर ही पता चलेगा कि खैरियत है कि नहीं, उसने मबहम सा जवाब दिया। इतने में आरिफ बाहर निकल आया। आमना मनोज दरवाजे के अक्स में मुंह निकाले खड़ी थी। लेकिन जनाब, मेरे बेटे ने किया क्या है? कुछ तो बताइए। क्या आपने उसे गिरफ्तार किया है? आरिफ मलिक ने इल्तिजाया अंदाज अपनाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात दरअसल कुछ और है। अब इसका लहजा कुछ नरम हो गया था। उसने पूरे घर में झांक कर देखा। 2 मर्द 2 औरतें परेशानी के आलम में खड़े इसी की तरफ देख रहे थे। बात यह है कि हमें एक नौजवान की लाश मिली है। लगता है कि वो तुम्हारे बेटे शाहिद की लाश है।
ہم تمہیں شناخت کے لیے لیے جا رہے ہیں۔ عام سے لہجے میں ادا کیا گیا جملہ سب کے ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ عارف اور جاوید کو اپنی سماعتوں پر بم گرتا محسوس ہوا۔ آمنہ گرتے گرتے بچی اور ننگے پیر ہی باہر کی طرف بھاگی۔ اس کا دوپٹہ سر سے سرک کر گلے میں جھول گیا تھا۔ جاوید نے دروازے کا سہارا لے کر خود کو بے مشکل کھڑا کر رکھا تھا۔ عارف سکتے کے عالم میں وقار کو تکے جا رہا تھا۔ مریم کے منہ سے دلخراش چیخ برآمد ہوئی۔ اس نے ہاتھ سے اپنی سسکیوں کا راستہ روکا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عارف نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ جیپ میں بیٹھو، پہلے ہی رات بہت ہو چکی ہے، اس نے حکم دیا اور پولیس وین کی طرف بڑھ گیا۔ جاوید خود کو بے مشکل سنبھالتے ہوئے آگے بڑھا اور بھائی کا ہاتھ تھام کر اسے گاڑی کے قریب لے گیا۔ آنکھوں سے آنسو لڑکی کی صورت بہے جا رہے تھے۔ انہیں ابھی تک اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں بھی ساتھ جاؤں گی، آمنہ ننگے پیر ہی بھاگتے ہوئے قریب چلی آئی، لیکن اس کی بات کا کسی نے جواب نہیں دیا۔ پولیس اہلکار جیپ میں بیٹھ گئے اور جیپ گاؤں کی کچی پگڈنڈی پر آگے بڑھنے لگی۔ اسی دوران شاہد سے بڑا قاسم آنکھیں ملتا ہوا باہر نکل آیا۔ کیا ہوا اماں؟ کون آیا تھا؟ وہ پولیس آئی تھی، سب تھانے گئے ہیں، شازیہ نے ہکلاتے ہوئے بتایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا شاہد کو؟ اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ بدحواسیوں کے عالم میں پلٹا، صحن میں کھڑی موٹر سائیکل باہر نکالی اور پولیس وین کے پیچھے چل پڑا۔ وہ سب تھانے میں بیٹھے تھے۔ سامنے چادر سے ڈھکی لاش پڑی تھی۔ چادر پر جا بجا خون کے دھبے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ تینوں سانسیں روکے پھٹی پھٹی نگاہوں سے چادر کو تکے جا رہے تھے۔ قریب ہی سب انسپکٹر ہاشم خان کرسی پر آرام سے بیٹھا لاش کے بارے میں ہونے والے فیصلے کا منتظر تھا۔ اس کے ساتھ ہی اے ایس آئی وقار کھڑا تھا۔ ایک طرف دو مرد اہلکار اور ایک لیڈی کانسٹیبل ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ جاوید نے کپکپاتے ہاتھوں سے کپڑا ہٹایا۔ خون میں لت پت چہرہ بلا شبہ شاہد ہی کا تھا۔ عارف کے منہ سے دلسوز چیخ برآمد ہوئی۔ اس کے لیے اپنے پیروں پر کھڑے رہنا محال ہو گیا۔ ایک کانسٹیبل نے فوراً اسے بیشتر آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا اور قریبی بینچ پر بٹھا دیا۔ یہ کیسے ہوا؟ کس نے کیا میرے بچے کا یہ حال؟ عارف ملک نے دھاڑتے ہوئے اے ایس آئی کا گریبان پکڑ لیا۔ ہمیں کچھ نہیں پتا۔ موبائل پولیس کو گشت کرتے ہوئے یہ فیکٹری کی طرف جاتی پگڈنڈی پر پڑا ملا تھا۔ ہم نے اس کی تلاشی لی۔ جیب میں موجود شناختی کارڈ سے گھر کا پتہ اور باپ کا نام معلوم ہوا تو تمہیں اطلاع دے دی، وقار نے برہمی سے کہتے ہوئے اپنا گریبان ایک جھٹکے سے چھڑایا۔ شاہد میرے لال، میری جان، آنکھیں کھول، دیکھ پتر، ایسا نہ کر ہمارے ساتھ۔ اب تو بڑھاپے میں ہمیں یہ روک دے گا؟ چل اٹھ، شاباش۔ عارف بیٹے کی لاش کو جھنجھوڑنے لگا۔ اگرچہ دروازے میں ایستادہ قاسم کی اپنی حالت بھی غیر ہو رہی تھی، لیکن باپ کی ذہنی حالت بگڑتے دیکھی تو خود کو سنبھالتے ہوئے برق رفتاری سے آگے بڑھا۔ میں اسے اٹھاتا ہوں ابا جی، آپ خود کو سنبھالیے۔ چل یار اٹھ، ایسے تنگ نہیں کرتے ماں باپ کو، لڑکھڑاتے لہجے میں کہتے ہوئے وہ بھائی پر جھک گیا اور شاہد کی خون آلود کلائی تھام لی۔ یکدم اسے مردہ وجود میں زندگی کی رمق محسوس ہوئی تو اسے ایک جھٹکا لگا۔ وہ شاہد کے چوڑے سینے پر کان رکھتے ہوئے دھڑکنیں سننے کی صحیح کرنے لگا۔ پھر حلق کے بل چیخا، دھڑکن موجود ہے، میرا بھائی زندہ ہے۔
آپ تو کہتے تھے کہ میرا بیٹا مر گیا، آپ نے ٹھیک سے دیکھا نہیں؟ عارف چلا اٹھا۔ جب میں نے دیکھا تھا تو نبض نہیں چل رہی تھی، مجھے لگا کہ مر گیا، وقار نے لاپرواہی سے کہا۔ عین اسی لمحے باپ بیٹا برق رفتاری سے پولیس اہلکاروں کی طرف بڑھے اور ان کے قدموں میں گر پڑے۔ اسے ہسپتال لے چلو صاحب، ہم عمر بھر آپ کا احسان نہیں بھولیں گے، اتنا خون بہہ چکا ہے، اس کا بچنا اب ناممکن ہے۔ وقار نے جان چھڑانا چاہی۔ آپ کو رب کا واسطہ ایک بار ہسپتال لے چلو۔ دونوں قدموں میں گرے، گڑ گڑاتے رہے۔ جاوید ملک بھی منتیں کرنے لگا۔ کافی منت ترلے کے بعد اسپتال لے جایا گیا۔ پولیس کی موجودگی کی وجہ سے فوراً طبی امداد مہیا کی گئی۔ 4 دن ICU میں رکھا گیا۔ عارف اور جاوید کا والد غلام مصطفیٰ دوسرے گاؤں رشتہ داروں سے ملنے گیا ہوا تھا۔ اسے پوتے کی خبر ملی تو بھاگا چلا آیا۔ 5ویں دن شاہد کو ہوش آ گیا۔ ہمیں اس سے کچھ سوال جواب کرنے ہیں۔ ASI وقار، جو 4 دن سے یہاں ڈیوٹی دے رہا تھا، اسے ہوش میں آتا دیکھ کر آگے بڑھا۔ دیکھیے، ابھی مریض اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ آپ کے سوالات کے جواب دے سکے، ڈاکٹر نے سختی سے روک دیا۔ اگلے روز اس کی طبیعت کچھ سنبھلی تو وقار کو تفتیش کی اجازت مل گئی۔ وہ کتنی ہی دیر بستر کے قریب کھڑا اسے گھورتا رہا۔ ہاں بھائی لڑکے، سچ سچ بول، کیا ہوا تھا؟ وقار پیشہ ورانہ لہجے میں بولا۔ اس کی آنکھیں مسلسل شاہد کے چہرے کا تنقیدی جائزہ لے رہی تھیں۔ شاہد نے مدد طلب نگاہوں سے باپ اور دادا کی طرف دیکھا۔ ہمت کر پتر، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم سب تیرے ساتھ ہیں، جو ہوا سچ سچ بتا دے۔ غلام مصطفیٰ نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے حوصلہ دیا۔ شاہد نے باری باری سب کی طرف دیکھا اور گلہ کھنکھار کر گویا خود کو بولنے کے لیے تیار کیا تو پیشانی پر ننھے ننھے قطرے نمودار ہو گئے۔ کیا بات ہے میرے بچے، کیا کوئی پریشانی والی بات ہے؟ دیکھ، اگر کسی نے تجھے کوئی دھمکی دی ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، تیرا دادا ابھی زندہ ہے، تیرے مجرموں کو میں کیفر کردار تک پہنچا کر دم لوں گا۔ اپنے ریٹائرڈ فوجی دادا کے مزاج سے تو بخوبی واقف ہے۔ غلام مصطفیٰ نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے ہمت بندھائی۔ وہ 70 سالہ ایک بوڑھا آدمی تھا، لیکن دکھنے میں 60 سال سے زیادہ کا نہیں لگتا تھا۔ وہ آرمی میں صوبیدار کے عہدے سے ریٹائرڈ ہوا تھا۔ گاؤں بھر میں اس کی عزت کی جاتی تھی۔ شاہد کے لب ہلے تو سبھی ہمتاً گوش ہو گئے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے تیزی سے قلم اور کاغذ جدا کر لیا۔ یہ کوئی 1.5-2 ماہ پرانی بات ہے۔ میں رات 8 بجے فیکٹری سے واپس آ رہا تھا۔ رات کی سیاہی نے ہر شے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ارد گرد کا ماحول کچھ پراسرار سا لگ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے چلتی ہوا سے لہلہاتے کھیت بدمست بھوت لگ رہے تھے اور پگڈنڈی کے ساتھ کھڑے درخت یوں دکھائی دے رہے تھے جیسے دیو سینہ تانے کھڑا ہو۔ میں اس ماحول کا عادی بے فکری سے گنگناتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ اتنے میں کوئی مجھ سے بری طرح ٹکرا کر اندھیرے میں گم ہو گیا۔ میرے قدم وہیں جم گئے۔ کون ہے؟ میں نے رعبدار آواز میں پوچھا۔ آگے سے جواب کے بجائے ایک نسوانی ہنسی کی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی تو میرے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ کون ہو تم؟ میں نے زبان کی لڑکھڑاہٹ پر بے مشکل قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری دیوانی۔ وہ ہنسنے لگی۔ پھر اس کی آواز دور ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے اندھیرے میں غور کیا تو کوئی نسوانی وجود بڑی سی چادر میں لپٹا تیزی سے مخالف سمت میں جاتا دکھائی دیا۔ میں اس قدر خوفزدہ ہو چکا تھا کہ گھر کی طرف دوڑ لگا دی اور
اپنے دروازے پر پہنچ کر ہی دم لیا۔ دستک دینے کو ہاتھ اٹھایا تو دیکھا میرے ہاتھ میں ایک کاغذ دبا ہوا ہے۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ کہاں سے آیا۔ ذہن پر زور دیا۔ فیکٹری سے نکلتے ہوئے میں خالی ہاتھ تھا۔ پھر اچانک دماغ میں جھماکا ہوا۔ اس لڑکی نے مجھ سے ٹکراتے ہوئے میرے ہاتھ بھی تھاما تھا۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھ سے کاغذ کھولا۔ خط میں لکھا تھا، میں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں۔ میرا نام ہنا ہے۔ پیارے لڑکے، تمہارا کیا نام ہے؟ میں کچھ دن پہلے ہی اپنی فیملی کے ساتھ شہر سے گاؤں شفٹ ہوئی ہوں۔ شہر کی پروردہ اور تعلیم یافتہ ہوں۔ یہاں میرا دل نہیں لگتا۔ میں روز اپنی چھت پر دل بہلانے کو ٹہلا کرتی ہوں۔ تمہیں دیکھا تو یقین جانو دل ہی آ گیا۔ تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو۔ تمہارے لمبے لمبے سیاہ بال، تمہارا سروکے جیسا قد کاٹ اور چوڑے شانے، جیسے تم فلموں کے ہیرو ہو۔ میں جانتی ہوں کہ تم فیکٹری میں کام کرتے ہو۔ میں تمہیں روزانہ دیکھتی ہوں۔ اب ملاقات کو دل ہے۔ تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو پرانے کنویں کے پاس آموں کے باغ کے پیچھے کل ملنے چلے آنا۔ میں تمہارا انتظار کروں گی، صرف اور صرف تمہاری ہنا۔ مجھے کبھی ایسے حالات کا سامنا نہ ہوا تھا، سو میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کاغذ پھاڑ کر ایک طرف پھینک دیا اور زور زور سے دروازہ بجانے لگا۔ دروازہ کھلتے ہی میں نے کمرے کا رخ کیا۔ ساری رات آنکھوں میں کٹی کہ مجھے وہاں ملاقات کے لیے جانا چاہیے کہ نہیں۔ میں طبعاً شرمیلا ہوں، جانے سے ہچکچا رہا تھا، مگر شاہد نے کن آنکھوں سے سب کی طرف دیکھا۔ سبھی اس کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل کاغذ پنسل کو بھاولے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاہد نگاہیں چرا گیا اور گلا کنکہار کر بات وہیں سے شروع کی۔ کبھی خیال آتا کہ کتنی بے حیا لڑکی ہے، اپنے گھر والوں کی عزت کی پرواہ کیے بنا یوں رات کے اندھیرے میں گھر سے نکل کر مجھ تک پہنچ گئی، اور گھر والے بھی ایسے بے خبر کہ پتہ ہی نہیں کہ لڑکی کیا گل کھلاتی پھر رہی ہے۔ پھر سوچتا کہ وہ شہری لڑکی ہے، یقیناً اس ہوا کا اثر ہے۔ پھر میں خود ہی اپنے خیال کی تردید کرتا کہ وہ یقیناً کوئی ہوائی چیز ہے، مجھے ورغلا کر اپنے قبضے میں کرنا چاہتی ہے۔ اس خیال کے آتے ہی مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ میں نے رات انہی سوچوں سے لڑتے گزار دی اور صبح تک فیصلہ ہو ہی گیا کہ مجھے ہرگز اس سے ملنے نہیں جانا چاہیے۔ وہاں جانا کسی آفت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ نہ جانے کا فیصلہ تو کر لیا، لیکن وہ میرے حواسوں پر چھا سی گئی تھی۔ میں چاہ کر بھی اس کے خیالوں سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہا تھا۔ وہ ہنسی بار بار میرے کانوں میں گونج اٹھتی اور میں گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگتا۔ فیکٹری گیا، مگر کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ کسی نے بات کی بھی تو میں نے غائب دماغی سے جواب دیا۔ میرے دوست علی نے مجھے کھانا کھانے کے لیے بلایا تو میں نے سختی سے انکار کر دیا۔ بھوک پیاس تو میری بالکل ہی مر چکی تھی۔ 2 دن اسی اذیت میں کاٹے، میں سب سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ تیسرے دن میں فیکٹری میں کام کر رہا تھا کہ ایک لڑکے نے آ کر کہا کہ باہر ایک لڑکی آئی ہے، کہہ رہی ہے کہ تمہاری امی تمہیں گھر پر بلا رہی ہیں، ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ یہ سن کر میں بے اختیار باہر بھاگا۔ مجھے مالک سے اجازت لینے کا خیال بھی نہ آیا، لیکن گیٹ پر ایک اجنبی لڑکی کو دیکھ کر میں ٹھٹک گیا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور تیزی سے ایک طرف چل دی۔ کون ہو تم؟ میں نے تیز آواز میں پوچھا، لیکن جواب ندارت
میں نے خوفزدہ ہو کر اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا، لیکن اس نے ایک بار پھر مزاحمت کے باوجود میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچا۔ وہ مجھے فیکٹری کے عقب میں بنے ایک گھر میں لے گئی۔ مرکزی دروازے سے اندر داخل ہو کر وہ سیدھا پچھلی جانب بنے ہوئے کمرے کی طرف بڑھی۔ مجھے اندر دھکیل کر اس نے دروازے کی چٹخنی چڑھا دی۔ میں اس کی جرأت پر دم سادے کھڑا تھا۔ کیوں نہیں آئے تم مجھ سے ملنے؟ کتنا انتظار کیا میں نے۔ میری محبت اتنی بے وقت ہے تمہاری نظر میں کہ ایک بار بھی آنا گوارا نہ کیا۔ میں اچھی نہیں بھی لگی تو کم از کم آتے تو صحیح، بھلے ٹھکرانے کے لیے ہی آتے۔ وہ دل کی بھڑاس نکالنے کے بعد سامنے صوفے پر جا بیٹھی اور دونوں ہتھیلیوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ میں ہونک بنا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں اس کے ساتھ کمرے میں بالکل تنہا تھا۔ میں کبھی ہراساں نگاہوں سے اسے دیکھتا اور کبھی بند دروازے کو۔ اتنے میں دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میرے پسینے چھوٹ پڑے، آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ مجھے اپنی جان و عزت دونوں داؤ پر لگتے نظر آ رہے تھے، مگر وہ لڑکی جانے کس مٹی کی بنی ہوئی تھی۔ اب بھی نہیں ڈری، اپنی جگہ سے اٹھی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کھڑکی کے پاس لے گئی۔ یہاں سے باہر کود جاؤ، یہ پچھلی دیوار کے پاس چھوٹی سیڑھی رکھی ہے، اس پر چڑھ کر دیوار کی دوسری طرف کود جاؤ۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس کی ہدایت پر فوری عمل کر ڈالا۔ دیوار سے دوسری طرف کودا تو دیکھا کہ میں نے اپنی فیکٹری کے احاطے میں کھڑا تھا۔ مجھے خوشگوار حیرت ہوئی، جان بچی سو لاکھوں پائے۔ میں کپڑے جھاڑتا ہوا اپنے کام پر پہنچ گیا۔ میری غیر حاضری کا کسی کو علم نہ ہوا تھا۔ سد شکر کہ مجھے اطلاع دینے والے لڑکے نے بھی کسی سے کچھ نہ کہا تھا۔ اس واقعے کے تیسرے دن جب میں فیکٹری سے گھر جانے کے لیے نکلا تو اچانک کھیتوں کی طرف سے وہی لڑکی نکل کر میرے برابر چلنے لگی۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور آس پاس کسی کو نہ پا کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ وہ یہاں سے چلی جائے۔ جواباً وہ ہنس دی، ٹھیک ہے میں چلی جاؤں گی، لیکن اس شرط پر کہ تم مجھے ملنے آؤ گے۔ ٹھیک ہے میں ملنے آ جاؤں گا، بس ابھی تم چلی جاؤ۔ میں نے بنا سوچے سمجھے حامی بھر لی۔ یہ تو تم نے پوچھا ہی نہیں کہ کہاں ملنے آنا ہے۔ اس نے ادائے بے نیازی سے پھبکی دکھائی۔ اچھا بتا دو کہاں ملنا ہے، بتاؤ اور بھاگو یہاں سے۔ میں نے عجلت میں کہا، میرے گھر پر دوپہر 2 بجے، اسی پچھلی دیوار سے۔ وہ کہہ کر واپس کھیتوں میں گم ہو گئی اور میں ہونک سا اس سمت دیکھتا رہ گیا۔ یا اللہ، میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ اپنی قسمت کو کوستا گھر کی راہ پر ہو لیا۔ پھر تو اس سے ملنے اس کے گھر گیا۔ عارف نے کھا جانے والے انداز میں استفسار کیا، نہیں نہیں میرا پتر ایسا نہیں ہے۔ غلام مصطفیٰ نے فوراً سے بیشتر شاہد کا دفاع کیا، جانے دو بزرگوں، آج کل کے نوجوانوں کو آپ نہیں جانتے، بڑے شتر مہار ہیں۔ شاہد کے چہرے کا رنگ پل پل بدل رہا تھا، وہ شرم سے پانی پانی ہوا جا رہا تھا۔ چل کاکے آگے کیا ہوا، جلدی بول۔ کانسٹیبل کو شاید کہانی سننے میں مزہ آ رہا تھا۔ شاہد سر جھکائے، شاید منتشر الفاظ کو اکٹھا کرنے کی سعی کر رہا تھا یا خود میں سچ بیانی کی ہمت پیدا کرنے کی کوشش جاری تھی۔ میں اگلے روز کسی کو بنا بتائے مقررہ جگہ پہنچ گیا۔ وہ میری ہی منتظر تھی، مجھے دیکھ کر چہک اٹھی اور کمرے میں لے گئی۔ میں ہچکچاہٹ کا شکار تھا، مگر وہ کسی پرانے آشنا کی طرح
بے تکلفی سے اپنا حال دل کہتی رہی اور میں سنتا رہا۔ بہت وقت ہو چلا ہے، اب مجھے چلنا چاہیے۔ گھنٹے بھر بعد مجھے خیال آیا تو اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی تو آئے تھے، رک جاؤ نا، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ میں نے سمجھانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ باہر سے کسی کی آواز آنے پر اس نے فوراً مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ میں جس راستے سے آیا تھا اسی سے واپس ہو لیا۔ یوں ہی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری تھا کہ ایک دن فیکٹری کے چوکیدار نے مجھے دیکھ لیا۔ مجھے اپنی عزت بچانے کو اسے رازدار بنانا پڑا اور گائے بگائے اس کی مٹھی گرم کرنی پڑتی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے کہ شاہد کہتے کہتے رک گیا۔ ارے بول، آگے کیا ہوا؟ میری سانسیں رکی ہوئی ہیں، جلدی بول، پھر کیا ہوا؟ عارف غضبناک لہجے میں بولا۔ ایک دن میں دیوار پھلانگ کر حنا کے گھر اترا تو سامنے کھڑکی میں حنا کے بجائے اس کے بھائی کھڑے تھے۔ لے مارے گئے، غلام مصطفیٰ نے سر پکڑ لیا۔ شاہد نے ایک سرسری سی نگاہ ان پر ڈالی اور بنا توقف کے اپنی بات جاری رکھی۔ انہوں نے مجھے گریبان سے پکڑا اور کمرے میں لے گئے۔ کمرے میں حنا کے ابا اور اماں بھی موجود تھے، لیکن وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کی ماں مجھے گالیوں سے نوازتی آگے بڑھی اور میرے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا۔ میں لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگا۔ پھر اس کے بھائی مجھ پر پل پڑے۔ مجھے اتنا مارا کہ میں ہوش سے بیگانہ ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ میں ہسپتال کے بستر تک کیسے پہنچا، مجھے کچھ یاد نہیں۔ شاہد اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو گیا۔ کمرے میں گہرا سکوت طاری تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور سیاہ چادر اوڑھے ایک نسوانی وجود کمرے میں داخل ہوا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، میرا شاہد زندہ ہے۔ مجھے معاف کر دو شاہد، میں تمہارے لیے کچھ نہ کر سکی، لیکن یقین کرو میں نے یہ دن کانٹوں پر کاٹے ہیں۔ وہ شاہد کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگائے زوروں کی طرح رو رہی تھی۔ وہ یقیناً حنا تھی، کانسٹیبل جو اب تک لڑکی کو معصوم اور شاہد کو گھاگ سمجھ رہا تھا۔ اسے اپنی سوچ کی تردید کرنی پڑی۔ سبھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس لڑکی کی ڈٹھائی دیکھ رہے تھے۔ دیکھ دھی رانی، ہمارا شاہد پہلے ہی موت کے منہ سے پلٹا ہے۔ تیری مہربانی یہاں سے چلی جا، نہیں تو بہت خون خرابہ ہو جائے گا۔ تیرے بھائیوں نے جو کرنا تھا کر لیا، اب اگر میرے شاہد کو ایک خراش بھی آئی تو تیرے گھر سے 3 جنازے اٹھیں گے۔ میرے شاہد کو تھپڑ مارنے والی تیری ماں 3 جنازوں پر روئے گی۔ چلی جا یہاں سے۔ غلام مصطفیٰ نے بمشکل خود کو پھرنے سے بچا رکھا تھا۔ مجھے معاف کر دو بزرگوں، اب تو انہیں شاہد تک پہنچنے کے لیے میری لاش سے گزرنا پڑے گا۔ بس ایک بار آپ مجھے معاف کر دیجیے اور وعدہ کیجیے کہ میرے شاہد کو مجھ سے دور نہیں کریں گے، میں اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ وہ غلام مصطفیٰ کے قدموں میں گر کر رونے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، ابا جی نے تمہیں معاف کر دیا، بلکہ ہم سب نے معاف کر دیا۔ بس بیٹی، اس وقت تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ یوں عورت ذات کا تنہا گھر سے نکلنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ جاؤ، شاباش، اپنے گھر جاؤ۔ عارف نے آگے بڑھ کر اسے زمین سے اٹھایا اور سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دینے کے ساتھ گھر جانے کی تاکید کی۔ وہ اٹھی اور آنسو پوچھتے ہوئے سب پر طاہرانہ نگاہ ڈالی۔